वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सिंध काबीना ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के जनवरी से जून तक के लिए 521 मिलियन रुपए के अखराजात मंजूर कर दिए हैं। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें सिंध काबीना ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के जनवरी से जून तक के लिए 521 मिलियन रुपए के अखराजात मंजूर किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमादी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा सिंध काबीना के इजलास में और क्या क्या अहम फैसले किए गए हैं? जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है और इसमें तमाम सूबाई वज़रा, मुशीर और मुतल्लिका सरकारी अफसरान, चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम लोग शरीक हैं। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि सूबा सिंध में किसान कार्ड जारी किया जाएगा। ये ब्रेकिंग हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि सिंध काबीना ने सूबे में किसान कार्ड जारी करने का फैसला कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत कर दी गई है कि किसान कार्ड की पॉलिसी बनाई जाए आने वाले 6 माह तक। आने वाले 6 माह के से पहले सूबा सिंध के उन तमाम किसानों को जो 12 एकड़ ज़मीन रखते हैं और 12 एकड़ ज़मीन की काश्तकारी खुद करते हैं, उन तमाम लोगों को किसान कार्ड जारी किए जाएंगे और उन किसान कार्ड्स के ज़रिए ही उनको कर्जा जात दिए जाएंगे। उन्हीं किसान कार्ड्स के ज़रिए उनको कुदरती आफात के दौरान मदद की जाएगी और उन्हीं किसान कार्ड्स के दौरान उन्हें खाद और बीज और इस तरह की तमाम तर सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी। दूसरा जो आइटम था काबीना में वो पीपल्स बस सर्विस या ट्रांसपोर्ट के इशू थे, जिस पे सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने सिंध काबीना को ब्रीफिंग दी। ख़ास तौर पे पीपल्स बस के हवाले से काफ़ी फ़ैसले हुए हैं, जिसमें बताया ये गया है कि पीपल्स बस की जो सब्सिडी है वो सिंध हुकूमत जारी रखेगी, चूँकि सब्सिडी पे ये पीपल्स बस चल रही है। और ये भी बताया गया कि 40 नई बसें ख़रीदी जा रही हैं और उसके लिए काम शुरू किया जाएगा। तो बहुत जल्द ही 270 पीपल्स बसेस जो है इस इंट्रा डिस्ट्रिक्ट रूट पे चलेंगी। जबकि इस तरह ये भी बताया गया है कि मज़ीद अखराजात के लिए रकूम की मंजूरी दी गई है। पीपल्स बस सर्विस की सब्सिडी और पीपल्स बस सर्विस के जो अखराजात हैं उनके लिए तकरीबन इन बसों के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे और 968 मिलियन रुपए की सब्सिडी ये 2023 से फरवरी 2024 तक यानी रवां साल फरवरी तक 268 मिलियन रुपए की 96 करोड़ से ज़ायद रकम बनती है, उसकी पीपल्स बस सर्विस के मद में सब्सिडी दी है सिंध हुकूमत ने। तो सिंध काबीना का इजलास जारी है, इसमें मज़ीद ऐसे आइटम्स भी हैं। तालीम पे बात होनी है, नए असातिज़ा की भर्तियों का मसला है, इस बारे में यकीनन काबीना कोई फ़ैसला करेगी। ज़राअत के हवाले से फ़ैसला कर चुकी है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से फ़ैसला कर चुकी है सिंध काबीना। अमन अमान एजेंडा पे शामिल है। अमन अमान ख़ास तौर पे कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जो मसला है उस पर भी सिंध काबीना को आज कोई ना कोई फ़ैसला करना है। तो काबीना का इजलास अभी तक जारी है, देखते हैं कि मज़ीद क्या फ़ैसले होते हैं। काबीना का इजलास इस वक्त जारी है और मज़ीद अहम फैसले भी इस वक्त मुतवक्के किए जा रहे हैं। अच्छा आजिज़, आप बताइएगा किसान कार्ड की आपने जैसे बात की कि किसान कार्ड का इजरा करने लगे हैं, तो ये बताइएगा किसान कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं? जी देखिए, ये पहली बार सिंध में हो रहा है। ये सैयद मुराद अली शाह ने कहा है इजलास में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो विज़न है किसान कार्ड उसमें शामिल है उन 10 नुकात में, उस पर सिंध हुकूमत सबसे पहले अमल कर रही है। इस किसान कार्ड के तहत अभी इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत दी गई हैं कि किसान कार्ड कैसे बनेगा, क्या उसमें सहूलियात होंगी, किस तरह उसमें किसानों की मदद की जाएगी। ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे और 6 माह के अंदर अंदर किसान कार्ड्स जारी किए जाएंगे। अलबत्ता काबीना ने ये फैसला किया है कि ऐसे काश्तकार जो 12 एकड़ तक ज़मीन रखते हैं, यानी वो ज़मींदार के खाते में नहीं आते, कम ज़मीन रखते हैं, 12 एकड़ जो काश्तकार उनके पास खुद ज़मीन अपना उगाते हैं, खुद काश्त करते हैं,
تو ایسے یا اس سے کم زمین رکھنے والے کاشتکاروں کو بھی کسان کارڈ دیا جائے گا، اور یہ کسان کارڈ جو ہے ان کسانوں کو قرض، ان کسانوں کو سبسڈیز، ان کسانوں کو کھاد، بیج اور اس مد میں سندھ حکومت جتنی بھی امدادی رقوم کسانوں کو فراہم کرے گی، اسی کارڈ کے ذریعے ان رقوم کی فراہمی کی جائے گی۔ جی، سندھ کابینہ کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے اور یہ پہلا اجلاس ہے اس کابینہ کا، اور اس میں اہم فیصلے جو ہیں متوقع کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ عزیز جمالی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ شریعہ کمپلائنس اور اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے کوشاں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بینک اسلام عہد سکوک بانڈ 2 انلسٹڈ ہو گیا۔ تفصیلات جانیں گے بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سجی پروقار تقریب، بینک اسلامی عہد سکوک بانڈ 2 پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انلسٹڈ ہو گیا۔ سی ای او پاکستان اسٹاک ایکسچینج فاروق خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی شرعیہ کمپلائنس اور اسلامک بینک کے فروغ کی بہترین حکمت عملی کے سبب 3 سالوں تک گلوبل اسلامک فائنانس کی فہرست میں رہا۔ And this has accelerated in the last 3 years with the launch of the first Islamic ETF, the rupees 200 billion benchmark Pakistan Energy Sukuk 2. The PS Sukuk was in fact the first public debt offering in Pakistan done on the international standard book building methodology. بینک اسلامی کے سی ای او رضوان عطا کا کہنا تھا کہ اسلامک مصنوعات کے فروغ سے اسلامک بینکنگ کے رجحان میں مزید اضافہ اور سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو آپشن ایک دینا ہے کہ وہ جو ایک فکس انکم ہے شریعہ کمپلائن اس انسٹرومنٹ میں ہے، کیونکہ بڑی کم آپشن ہے، اور لوگوں کا رجحان اگر آپ انڈسٹری کا دیکھیں پچھلے 15-20 سالوں سے، تو جو انڈیویجولز ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ شریعہ کمپلائن موڈ میں اپنی انویسٹمنٹس کریں۔ تو ہمارا اپنا بینک کا ویژن بھی یہ ہے کہ ہم ایسا ایکو سسٹم کریٹ کریں جو شریعہ کمپلائن، اور اس میں پر اسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی آ جاتی ہیں، تو ایک زیادہ سویٹ بڑا ہو رہا ہے انویسٹرز کے لیے، اور چھوٹے انویسٹر کے لیے اسپیشلی میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب کا آغاز روایتی گھنٹہ بجا کر کیا گیا تھا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان جاری۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایم ڈی فاروق ایچ خان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی وجہ سے ملک کی معاشی اعداد و شمار اور حکومت کی پالیسیوں کو قرار دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے اپنے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 2 روز سے جو ہے وہ پازیٹیو پرفارم کر رہی ہے، اور آج بھی جب کاروبار کا آغاز ہوا ہے تو ہم نے مثبت رجحان دیکھا ہے۔ سرمایہ کار جو ہے وہ مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ شیئرز میں خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فاروق خان، جو کہ ایم ڈی ہیں، سی او ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے۔ سے جانتے ہیں فاروق صاحب، کیا کہیں گے؟ زبردست پرفارمنس دیکھنے میں آ رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کار جو ہے وہ مختلف سیکٹرز میں شیئرز کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں، بنیادی طور پہ وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ ٹرینڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہے کچھ مہینوں سے چل رہا ہے، اور بیچ میں ظاہر الیکشنز آئے، پھر نئی گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی، تو تھوڑا سا کسی بھی مارکیٹ میں وہ پاز آ جاتا ہے۔ مگر اب کیوں گورنمنٹ بھی سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، گورنمنٹ کی اکنامک ٹیم بھی سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ فائنانس منسٹر نے بہت جو ہے پرو ایکٹیو اسٹیپس فوراً آتے ہی لیے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ امیڈیٹلی ڈسکشنز شروع ہو گئیں۔ انہوں نے بالکل ایشورنس دی ہے کہ جو پالیسیز ہیں ان میں کنٹینیوٹی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی، مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس نے بھی چیزیں ہائی لائٹ کی کہ ماشاءاللہ اب اکانومی جو وہ ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے۔ جی بالکل، یہ تھے فاروق ایچ خان، جنہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو اس وقت فائنانس منسٹری کی ٹیم ہے بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے ہیں، جس کا امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے جو ہے وہ اعتماد بھی بحال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو مختلف اپرچونیٹیز فراہم کر رہا ہے۔ جی، کثیر المنزلہ عمارت کے خلاف درخواست دائر کرنے والے شہری خود ایس پی سی اے کے شکنجے میں آ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایس پی سی اے کو درخواست گزار کے گھر کے نقشے کی منظوری دیکھنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں، اور آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں لیاری کے علاقے نیاباد میں کثیر المنزلہ عمارت بنانے کا یہ معاملہ ہے۔ بنا کسی منظوری کے یہ عمارت بنائی گئی ہے، یہ درخواست گزار کا موقف تھا، لہٰذا عدالت نے اس عمارت میں رہنے والے الاٹیز کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی حکم دیا ہے کہ درخواست گزار کے گھر کا بھی نقشہ دیکھا جائے کہ وہ منظور شدہ ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ سرکاری وکیل کا یہ موقف ہے
ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ اس وقت رہ رہے ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے اور ان سے مکالمہ کیا درخواست گزار سے کہ اس مقدس مہینے میں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو جائیں. آپ جو ہے کسی امیر کی اگر کثیر المنزلہ عمارت ہوتی تو ان کے خلاف کبھی بھی درخواست دائر نہیں کرتے. لہٰذا عدالت نے آئندہ سماعت پر متعلقہ فریقین کو جو ہے وہ طلب کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بھی پیش رفت رپورٹ طلب کیا ہے. درخواست گزار کا یہ موقف ہے کہ لیاری کلری تھانے کے حدود میں نیا جو آباد اسکیم ہے وہاں پر بلاک 1 میں گراؤنڈ پلس 8 جو ہے وہ ایک عمارت بنائی گئی ہے جس کی نہ منظوری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے لی گئی ہے نہ ہی کسی ادارے سے لی گئی ہے. جی ماہ رمضان میں بھی شہر قائد میں رہائشی گیس کی فراہمی سے محروم. اورنگی ٹاؤن الہی کالونی کے مکین بھی گیس نہ ملنے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں سرفتار میں بھی لکڑی اور سلنڈرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے میر کی ریو سے. جی میر آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں بھی شہر کراچی کے جو رہائشی ہے وہ گیس کی سہولیات سے محروم ہے. اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ کراچی کے الہی کالونی ہے جو کہ اورنگی ٹاؤن میں آتی ہے، جہاں کے جو رہائشی ہے علاقہ مکین 2 برسوں سے گیس کی فراہمی سے محروم ہے. یہاں کے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 2 برسوں سے وہ بل تو دیتے آ رہے ہیں لیکن انہیں گیس فراہم نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے اس علاقے کے علاقہ مکین. سر بتائے گا کہ کب سے گیس نہیں آ رہی اس علاقے میں؟ یہ گیس کا 2-2.5 سال سے جو ہے نا ہم لوگوں کا یہ مصیبت ہے. یہ اسی مصیبت میں ہم لوگ پھنسا ہوا ہے. چولہا جلا دیتا ہے، روٹی بنا دیتا ہے، اچانک بند کر دیتا ہے. اس دن انجینئر صاحب آیا تھا، 10-12 آدمی بھی ساتھ تھے. ان کو ہم نے ایسے گھر بتایا کہ بھائی اسی گھر میں کبھی تھوڑا تھوڑا گیس آتے ہیں لیکن اس میں آتا ہی نہیں ہے. بل وغیرہ بھرتے ہیں آپ؟ بالکل بل وہی آ کر کے چیک کرے. کتنا بل آتا ہے مہینے کا آپ کا؟ 2000 بھی آتا ہے، 5000 بھی آتا ہے، 4000 بھی آتا ہے. ریڈنگ میٹنگ کا بات نہیں ہے، اس کا مرضی ہے جو لکھ کے بھیج دیا بس. جی بالکل، آپ نے شہریوں کی باتیں سنی. یہ کراچی کا جو ہے الہی کالونی ہے جو کہ اورنگی ٹاؤن میں آتی ہے. یہاں پر 2 برسوں سے یہ جو علاقہ مکین ہے گیس کی فراہمی سے محروم ہے. یہاں پر جو علاقہ مکین ہے وہ سحری اور افطاری میں سلنڈر اور لکڑی کا استعمال کر کے کھانا تیار کرتے ہیں، سحر و افطار کی تیاری کرتے ہیں. تاہم شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں فوری طور پر گیس فراہم کی جائے تاکہ ماہ مقدس کا جو رمضان المبارک مہینہ ہے وہ آسانی سے ان کا گزر سکے. جی کہ شہر بھر میں 40 بڑی اور 100 سے زائد چھوٹی مارکیٹیں موجود ہیں جن کے باہر تجاوزات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جنید جاوید. شہر بھر میں چھوٹی بڑی 150 کے قریب مارکیٹیں ہیں اور ان پر روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجاوزات پہ مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹریفک کی روانی خاصی متاثر ہو رہی ہے. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمہ کراچی عمران راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب یہ بتائے گا کہ ٹوٹل مارکیٹیں بڑی کتنی ہیں، چھوٹی کتنی ہیں؟ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کارروائی کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پھر دوبارہ لگ جاتے ہیں ٹھیلے پتارے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا 150 قریب مارکیٹس ہیں، شہر بہت بڑا ہے. اچھا، ہمارے ڈیلی آپریشن چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آپریشنل ڈپارٹمنٹ ہے. آپریشن کے بعد جب ہماری ٹیم واپس جاتی ہے تو وہ لوگ جو موویبل چیزیں ہیں وہ لے کر واپس آتے ہیں. اچھا، اس کے لیے ہم پولیس سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کریں، کیونکہ اگر ان کو دوبارہ نہ آنے دیا جائے تو یہ تجاوزات کا مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے. کیونکہ ہماری ٹیم جب آپریشن کر کے دوسری جگہ جاتی ہے، سپوز کریں 4 بجے آپریشن ختم کیا، 6 بجے وہ دوسرے ایریا میں جب ٹیم ہماری کام کر رہی ہوگی تو پیچھے وہ لوگ آ جاتے ہیں. اچھا، پولیس سے بھی ہماری درخواست ہے، اس کے ساتھ ضلعی انتظامیہ سے، کہ اگر کوئی ریپیٹڈلی اگر ایک ہی جرم بار بار کر رہا ہو، بار بار تجاوزات کو لگا رہا ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، جو میجسٹریل پاور ہمارے پاس نہیں ہے. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان تمام معاملات پر روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کر رہے ہیں، تاہم پولیس کو ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اینٹی انکروچمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. کے ایم سی جو ہے وہ اس کی چھٹی 5 بجے ہو جاتی ہے، دفتر بند ہو جاتے ہیں 5 بجے. اس کے بعد پولیس کو جو ہے علاقے میں نگرانی کرنی چاہیے کہ کوئی نیا پتھارا نہ لگ جائے اور جو پرانے پتھارے ہیں وہ بھی جو ہے دوبارہ سے لگنا نہ شروع ہو جائیں. جی ہوم اپلائنسز بنانے والے کمپنیوں کی منمانیاں قیمتیں کم کرنے سے انکار کر دیا. $300 پر بیچنے کے بعد فریج کی قیمتیں بڑھا دی تھی لیکن ڈالر سستا ہونے پر کم نہ کی. کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں. بالکل دیکھا، ڈالر کی قدر میں اضافے کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکٹرانک مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا. خاص طور پہ فریج اور اے سی کی بات کر لی جائے تو ان کی قیمتوں میں اضافے نے
صارفین پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے, چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں. تو مارکیٹ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ میرے ساتھ الیکٹرانک ڈیلر کے تاجر سہیل ملک موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کمپنیوں نے آرٹیفیشیل پرائزز بڑھائی اور ایک نارمل اس فریج جو تھا, جیسے اگر 45,000 50,000 کا ایک فریج تھا 8 کیوبک فٹ کا, اس کی پرائز انہوں نے بڑھا کر 60,000 روپے کر دی. اور یہ 2023 میں تقریباً 3 کوارٹرز کے اندر الگ الگ پرائزز دی کمپنیوں نے, فریج کی بھی, اے سی کی بھی اور واشنگ مشین کی بھی. اس پرائز کے آرٹیفیشیل بڑھنے کی وجہ سے جو ہماری سیل تھی اوورال پورے پاکستان میں وہ 40% ڈاؤن ہوئی ہے اے سی کے حوالے سے لاسٹ ایئر 2023 میں, اور 30% فریج میں اور 30% واشنگ مشین میں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پرائزز جو ہے وہ آرٹیفیشیل بڑھائی گئیں اور اس کو کم نہیں کیا گیا. حالانکہ ابھی ڈالر نارمل ہوا ہے لیکن کمپنیوں نے اسکیمیں دی ہیں, لیکن پرائزز کم ابھی بھی کمپنی نہیں کر رہی ہے. اگر جو فریج 80,000 کا تھا اور وہ اب بڑھ کر 1 لاکھ کا ہو گیا, میں بڑے سائز کی فریج کی بات کر رہا ہوں, تو اگر کمپنی اس کو 80,000 کر اور اس کی مارکیٹنگ کرے, مارکیٹنگ کر لوگوں کو بتائے کہ بھئی ہم نے اس پرائز کو جو انکریز کیا تھا کم کیا, تو کنزیومر آج بھی چینجز کرنے کے لیے تیار ہے, نیا فریج خریدنے کے لیے تیار ہے. مارکیٹ میں پوزیشن یہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ایک جانب جہاں صارفین پریشان ہیں تو وہیں دکاندار بھی شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جی